बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज सैलाब की सख्त जद में है और ये सैलाब की मजीद बारिशें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि भारत में 4 सितंबर तक मजीद बारिशें होंगी और अगर उन्होंने पानी छोड़ दिया तो और बड़ी तबाही आएगी। दूसरी तरफ आज इमरान खान की मुलाकात है। इमरान की हमशीरा कैदी 804 अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है, जो उनका आईनी, कानूनी और जेल मैनुअल के मुताबिक हक है। और इससे ज़्यादा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कई दफ़ा हुक्म दिया, लेकिन जेल हवाम ने हमेशा उनके हुक्म को हवा में उड़ा दिया और दिल किया मुलाकात कराई, दिल किया ना कराई। पिछले दिनों 4 माह मुलाकात नहीं कराई गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त दौरा चीन पर गए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस में शरीक है। उम्मीद है कि वहां से कुछ शायद पैसे मिल जाएं, लेकिन कभी वो वक्त आएगा कि पाकिस्तानी कौम अपना वजन खुद उठाए। यहाँ हमें कर्जे लेने की बजाय हमारे स्टूडेंट, हमारे नौजवान नस्ल जो मिडल दुबई, अमेरिका, लंदन, बरतानिया, यूरोप, सऊदी अरब, दीगर ममालिक में रोज़गार के लिए जाते हैं, यहाँ इज़्ज़तदार रोज़गार हो, इंसाफ और कानून का पामाला हो, लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार की बजाय कानून पर उनका भरोसा हो। लेकिन इसके लिए मुल्क में जारी जमहूरियत के नाम पर आमरीत को ख़त्म करना होगा। बानी पीटीआई इमरान खान ने तो एक बात वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दी है कि जिन हमारे उम्मीदवारों को, एमएनए और सेनेटर्स को सजाएं सुनाई गई है, वहाँ हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान पंजाब अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चड़, जो कंपैरेटिवली करैक्टर वाइज और साफ सुथरे सियासतदान हैं, उन्होंने इमरान खान के हुक्म पर कागजात वापस ले लिए। उन्होंने कहा मैं और मेरी खानदान का कोई बंदा कैदी 804 अडयाला जेल इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा। नाज़रीन, ऐसे में नून लीग के अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि मुफ्त ही सीटें मिल जानी है। हालांकि वो इलेक्शन लड़े भी तो इलेक्शन कमीशन तो आपका अपना है। अगर वो 2 लाख भी वोट लें, आप 10,000 भी लो, तो आपका 10,000 2 लाख 10,000 हो जाएगा। और उनका 2 लाख पीटीआई का अगर उम्मीदवार जीतता भी, जैसे 2024 में हुआ था, तो सिर्फ 20,000 रह जाएगा। सिफर ही उड़ाना है ना। खैर, ये तो तरीका। दूसरी तरफ नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियों ने अब सिंध की तरफ रुख कर लिया है। नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। हुकूमत का फोटो सेशन अपनी जगह, खुदारा सैलाब ज़दगान के लिए आम शहरी मैं आप, चाहे वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता है, सिविल सोसाइटी है, कारोबारी हजरात हैं, बिजनेसमैन हैं, करें हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से मैंने दर्जनों साफ़ी जो फील्ड में कवरेज कर रहे हैं उनसे बात की। वो कह रहे हैं कि लोगों को इमदाद नहीं मिल रही, लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। जानवर अगर कोई बचा कर ले भी गया है तो पट्ठे ना, उसकी खुराक ना होने की वजह से मर रहे हैं। नाज़रीन, से इस वक्त नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात के इर्द गिर्द गांव, लाहौर के इर्द गिर्द को दर्जनों गांव में लाखों लोग, कसूर, फूलनगर, हाफजाबाद, आरावाला, पाकपतन, बाबरनगर, फैसलाबाद के बड़े तादाद गांव में लाखों लोग इसमें सैलाब की जद में आ चुके हैं, जिनकी सारी जिंदगी के साथ साथ किसी की 2 भैंसें, 3 भैंसें, 4 मुर्गियां, 6 बकरियां बेरहम सैलाब के पानी ने ले बैठा, क्योंकि हुकूमत बर वक्त कार्रवाई ना कर सकी। और ये अब कहा जा रहा है आगे बढ़ता हुआ बाबरनगर से सिंध में जाएगा और वहां बड़े नुकसान का अंदेशा है। तो सिंध हुकूमत से गुजारिश है, 20 साल से इस मुल्क में इक़्तिदार में हो आप सूबे में, खुदा के लिए, अवाम की फलाह के लिए भी कुछ वक्त कर लो। क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत में मजीद 4 दिन और तेज बारिशों का इम्कान है। और उन्होंने 2 अगर अपने डैम बड़े खोल दिए जिनको पानी की जमीन की सतह पर बहुत ऊपर हैं, तो पाकिस्तान लाहौर समेत रावी और चनाब में बड़े पैमाने पर सैलाब का खतरा है। इसलिए फोटो सेशन करवाते रहो, टिकटॉक बनाते रहो, लेकिन खुदा के लिए ये इबादत समझ के करें और हुकूमत पे ना छोड़ें। पीटीआई का भी उतना फर्ज है, पीपल्स पार्टी, सियासी जमातों का और दीगर जो कारोबारी ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं, मुलाजम हैं, साफ़ी हैं, इनका सब फर्ज है। नाज़रीन, मैं खसूसन जो हमारे सोशल मीडिया के नौजवान हैं जो फील्ड में जाते हैं, कि उनसे ये गुजारिश करूंगा
کہ خدا کے لیے آپ نے اپنی جان کو مشکلات میں ڈال کر جو عوام کے سامنے حقائق لا رہے ہیں، اس سے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ حکومت نہ ملے تو وہاں کے صاحب حیثیت لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر، کیونکہ نیشنل میڈیا پر تو سیلاب زدگان کی تباہی کے مناظر نہیں دکھائے جا رہے، صرف فوٹو سیشن اور پل پر کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بنا کے کشتی میں بنا کے جا رہی ہیں اور ایک بچے کو چومو اور واہ بھائی واہ انے واہ، لہذا کہتے ہیں نا فرصت پال دی نہیں تے آمدن ٹگے دی نہیں، لک بیدی ڈو نتھنگ، انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نام نہیں لوں گا۔ لہذا سوشل میڈیا کام کرنے والے عوام کو حقائق لا رہے ہیں، ان کی کوششوں سے، ان کی ہمت سے اور مصیبت زدہ شہریوں کی مدد کرنے میں لوگوں کو آسانی ہو رہی ہے۔ کوشش کریں کہ جہاں بھی مصیبت زدہ لوگ ہیں، جہاں حکومت نہیں پہنچ سکی کسی بھی وجہ سے، ان کے امدادی کیمپ جہاں لگائے گئے ہیں وہاں جا کر اصل صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کرے، وہاں کی فوٹیج بنائے، کہاں کھانے کی ضرورت ہے، کہاں کپڑے کی ضرورت ہے، کہاں جانوروں کی خوراک کی ضرورت ہے، کہاں وبائی امراض بڑھ رہے ہیں تو ان کی کس چیز کی دوائی ہے، کیونکہ حکومت کا جانا ہر جگہ مشکل ہے، کشتیاں کم ہیں، سیلاب زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے، امداد کم ہے۔ اب ہم بیرونی امداد میں نظر لگائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ سوشل میڈیا کے نوجوان جو وی لاگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، کسی مصیبت زدہ کی نشاندہی کرنا، چاہے حکمران یا کوئی صاحب حیثیت جائے تو بچا آ جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے اعلان کیا ہے کہ آج عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، یعنی کہ منگل والے دن ان کی فیملی اور وکلا سے ملاقات ہوتی ہے۔ عمران خان کے بیٹے کا کیس ہے، گزشتہ روز ڈی ایس پی پیش ہوا اور کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن جج صاحب نے ضمانت نہیں دی۔ اب علیمہ خان نے کہا ہے کہ ان کی بیٹے کے کیس پر، شاہریز پر ان کے وکلا جائیں گے اور وہ ڈیالہ جیل عمران سے ملیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ان کی بہن نورین، ڈاکٹر نورین صاحبہ ملی تھی تو ان کی آنکھ میں کچھ پرابلم تھی، جب ملنے گئی تھی تو عمران خان کی آنکھوں میں پرابلم تھی اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ذاتی معالج کو چیک اپ کروایا جائے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑی تکلیف ہے تو ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے اس کا علاج کیا جا سکے۔ عمران خان نے حکومت، مجھے پتا ہے، جیل سے باہر نکلنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ تمام آئینی ماہرین، اعتزاز احسن سے لے کر سلمان اکرم راجہ، شعیب شہین، ڈاکٹر بابر امان، جو میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جس دن یہ کیس میرڈ پر سننا شروع ہوا تو عمران خان ایک ہفتے میں تمام کیسوں سے باہر نکل کر ڈیالہ جیل سے عوام کا لاکھوں کا ہجوم اسے کرے گا، اور اس کے بعد وہ علیمہ خان نے بھی کہا ہے کہ پورے پاکستان میں عوام نے جہاں جہاں قربانیاں دی ہیں، جو شہدا ہوئے ہیں، جنہیں قید ہوئی ہیں، ان کے گھر میں خود جائے گا قیدی 804، جس میں 2 سال وہ پابندی برداشت کی جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو لہذا عمران خان کی ہمت کو تو جواب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ جیل کاٹنا مردوں کا کام ہے، وہ ڈیل کر کے جدے، لندن، دبئی کے راستے سے ملک سے فرار نہیں ہوں گے اور وہ پاکستان کے لیے آخری حد تک جدوجہد کریں گے۔ ناظرین، سیلاب زدگان آپ کی مدد کے بہت زیادہ منتظر ہیں۔ خدا کے لیے سیاسی وابستگی چھوڑیں، پاک فوج اپنا کام کریے۔ جو ریسکیو ہیں، ان کی خدمات قابل تعریف ہیں اور قابل سلام ہیں۔ ایسے لوگ ہی عوام کی صحیح خدمت گار ہوتے ہیں، جو مشکل وقت میں لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کوئی دوائی دے سکتے ہیں، کوئی نشاندہی کر سکتا ہے، کوئی خوراک پہنچا سکتا ہے، کوئی محفوظ مقامات پر ان کی ضرورت کی چیزیں دے سکتا ہے۔ تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، ARY میں پروگرام کرتے ہیں محمد مالک، انہوں نے حکومت کا کٹھا چھٹا کھول کے رکھ دیا ہے اپنے ایک ہی بیان میں۔ اگر ان کا بیان سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس حکومت نے ڈیل کر کے جتنا نقصان کا سودا کیا ہے، اور اس کا اعتراف خود پیپلز مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی کرتی ہے کہ ہماری سیاست ختم ہو گئی۔ اس موقع پر محمد مالک نے ایک پروگرام میں کہا، کیا کہا آپ خود ہی ان کی زبانی سنیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اس وقت بیساکھیوں پہ بھی نہیں کھڑی۔ سنیں کیا کہتے ہیں۔ اس پہ سارے چل رہے ہیں اور ان کو پتا ہے
کہ ون پیج پہ گورننس ان کی چل رہی ہے, گورنمنٹ چل رہی ہے. اگر آج الیکشن ہو تو ان کی پارٹی نہیں چل رہی. دیکھیں ون پیج پہ گورنمنٹ چل سکتی ہے, ون پیج سے پارٹی نہیں چلتی. اگر آج الیکشن ہوں گے سارے فارغ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. ابھی الیکشن تو نہیں ہو رہے نا, تو پاور ایکویشن کیوں ڈسٹرب کرے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کیوں اس طرح نواز شریف کو کیوں چینج کیا جائے گا, کسی کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ. تو اس لیے اب ہوتے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کا یہ کھانا وہ ہوتا ٹرمپ کے ساتھ. یقین مانے میاں صاحب سے برداشت ہی نہیں ہونا. اور پرائم منسٹر شہباز شریف کہہ رہے ہیں زبردست کام ہوا ہے, بہت تعریفیں ہوئی, سب کچھ ہوا ہے. جو اس وقت ہائی پروفائل وزٹ ہوا ہے ود ان منتھ, فیلڈ مارشل کی آپ نے شروع آج بات کی کیمپا میں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بس سگنیفیکینٹ ہے کہ آؤٹ گوئنگ کمانڈ اور ان کمنگ کمانڈ دونوں سے وہ مل رہے ہیں. بڑا ہنکی ڈوری ماحول ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی دوستیاں ہوتی ہیں, دیکھیں کنورجن آف انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس وقت کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. محمد مالک کر رہے ہیں کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے, حکومت چل رہی ہے. ایک پیج کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کی کارکردگی ہے. یہ سوچنا چاہیے انہیں کہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے حکمران تو بن گئے, لیکن عوام اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو فاصلہ ہو گیا آئندہ الیکشن میں محمد مالک کے مطابق ان کا صفایا ہو جائے گا. نجم سیٹھی کہتے ہیں نواز شریف ڈیل کے بغیر نہیں بچ سکے, اپنی پارٹی بھی چھوڑ دی. اب نجم سیٹھی کی مختصر سی بات سناؤں گا کیونکہ آپ کا ٹائم قیمتی ہے. نجم سیٹھی نے کیا کہا یہ سن لیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کیسز ہے خان صاحب یہ کوئی خاص سیریس نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ جیل میں رکھ سکتے ہو ان کو, مگر اس کا یہ مطلب نہیں جو 20 سال کے لیے یہ ڈیتھ رو میں چلے گئے. تو وہ پریشر بھی نہیں ہے خان صاحب کے اوپر جو پریشر نواز شریف صاحب کے اوپر تھا اور ان کی فیملی کے اوپر تھا. ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ٹیک اوور کر لیا تھا, نواز شریف صاحب نے اس ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف کوشش کی تھی اس کو ریموو کرنے کی, پھر یہ بھی کوشش کی تھی کہ جہاز کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تھی. الزام تو سیریس تو اس لیے پاسبلٹی تھی کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی تو وہ بھی ایک فوجی دے دی تھی, تو یہاں بھی ایسے ہو سکتا تھا, ایک پریسیڈنٹ تھا. میرا خیال ہے اس لیے جب ان کو یہ آفر کیا گیا کہ سعودی عربیہ آپ چلے جائیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی نکلیے تو صحیح, پھر دیکھا جائے. خان صاحب کے اوپر ایسا کوئی پریشر نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی کلیئر بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ کوئی پریشر نہیں ہے. نجم سیٹھی جیل انہوں نے سخت ترین کاٹ لی اور ان کے کیس بھی کمزور ہیں, انہیں زیادہ دیر اندر نہیں رکھ سکتے. نجم سیٹھی جو حکومتی حلقوں کے قریب ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ چین میں کہ ہم پہ کرپشن نہیں ہے. منی لانڈرنگ کا کیس کیا کرپشن نہیں تھا؟ میفیل فلیٹ کیا کرپشن نہیں تھا؟ ان کی رسیدیں خود محترم نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ وسائل, یہ ہیں وہ رسیدیں جو لیکن مکے اور مدینے میں, لیکن وہ نہیں گئے. ان کی پارٹی میں شوگر سکینڈل ہو, گندم سکینڈل ہو, ترقیاتی فنڈ ہو, اربوں روپے کے فنڈ ہیں. خواجہ آصف خود تنقید کرتے ہیں, ایک بہت بڑا بلڈر ہے جس نے اربوں خربوں روپے کے لیے, لیکن سڑکیں ایک ہی بارش میں بہہ گئی. اور شیخو پورہ میں جوید لطیف جو الیکشن ہار گئے تھے, انہوں نے اے آر وائی کے ہی پروگرام میں کیا کہا. اب یہ بھی سن لیں کہ ان کے کرپشن کے قصے ہے کیا, لیکن سزائیں جمہوری جدوجہد کرنے والوں کے لیے, وکلا کے لیے اور دیگر کمیونٹی کے لیے, سول سوسائٹی کے لیے, لیکن جو ملک کا مال لوٹ رہے ہیں انہیں حکومتیں. سنیں کیا کہہ رہے ہیں وہ. آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں آپ, اس ٹائم پر بات کر رہے ہیں کہ کوئی کرسی کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کے ناک کے نیچے آپ کے شہر کے اندر اچھی خاصی کرپشن چل رہی ہیں, وہ تو ابھی کچھ ایف آئی آر کے ذریعے سامنے آئی ہیں. کروڑوں روپے کا معاملہ ہے, آپ کے ناک کے نیچے ہوتا رہا. پنجاب کے اندر بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے, آپ آئین اور قانون کی بات کریں گے سر. نیکا بڑے دکھ سے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے میں سمجھ گیا ہوں. آپ پبلک ہیلتھ کے ایک فراڈ کی ایک گینگ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ کروڑوں کا نہیں, میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ 40-50 ارب کا ڈاکہ ہے جو پنجاب کے بجٹ پہ, پنجاب کے پیسے پہ ان لوگوں نے مارا, جو سال ہر سال سے ایک ہی جگہ موجود ہیں. اور ان کی کبھی پوسٹنگ ٹرانسفر اس شیخوپورہ سے دور نہیں بلکہ ایڈیشن چارج ان کو ملتا رہا. مسلم لیگ نون کے کہتے ہیں 40-50 ارب کا ڈاکہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. اندازہ کریں اس ملک میں جہاں اربوں روپے ایک ایک کام میں کرپشن کے زبان زدے عام ہوں, وہاں آپ ان کو ریسکیو کرتے ہیں. خدا کا خوف کریں, آئین اور قانون کی حکمرانی رہے. نواز شریف کے سابق ترجمان محمد زبیر کیا کہتے ہیں, اب
ان کی زبانی سن لے کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو کیا حالات تھے. عوام نے ووٹ بانی پی ٹی اے کے حمایت یافتہ کو دیا، محمد زبیر سابق گورنر سندھ، عمران خان نواز شریف کے ترجمان، اور کیا حقائق بیان کر رہے ہیں یہ بھی اور میں یہی 2024 کے الیکشن کا بھی یہی کہتا ہوں، 9 بجے پتہ چل جاتا ہے 9 بجے کی. اگر 2024 کے فیبری 8 کی آپ کوئی چینل کی آپ اٹھا لیں اسکرین تو 80% پی ٹی آئی آگے تھی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد دھڑام سے کچھ کریں یہ بات. جی نہیں 80% آگ تھی. ہاں رزلٹ روکا گیا، صبح 4 بجے چینج کیا. خود مسلم لیگ نون کے مین ہیڈ آفس میں رات 11:30 بجے لائٹیں بند کر کے شریف برادران چلے گئے. لیکن اگلے دن خام جادو 47 کا جادو ایسے چلا کہ جو جیت کے سوئے تھے وہ ہار گئے، جو ہار کے دل وراشتہ ہو گئے تھے، لندن واپس جانے کی ٹرائی کر رہے تھے، انہیں کامیاب کرا دیا گیا. بدقسمتی یہی ہے اس ملک میں. ناظرین ارشاد بھٹی کیا کہہ رہے ہیں، آخری بات ان کی بھی سن لیں کہ ماضی میں جو پرویز خٹک پہ نون لیگ تنقید کرتی تھی، اب کیا کہہ رہے ہیں. بنتے ہیں چھپتے ہیں تو نواز شریف کے اوپر جتنا میرے بھائیوں نے گلے پاڑ پاڑ کے پروگرام کیا ہے تو کیا ثابت کیا ہے. تو سب سے تازہ خبر ہے، سب سے تازہ لطیفہ ہے وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک اور چیف سیکرٹری کے پی شہاب علی شاہ یہ ان کے خلاف پی آر ٹی انکوائری بند ہو گئی ہے. اب یہ شہاب علی شاہ جو آج چیف سیکرٹری اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری تھے کے پی کے، اور پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے جو آج مشیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب. اب مجھے بتائیں کیا یہی وجہ پرویز خٹک کی مشیر کرنے کی؟ سوال ہے کیا یہی ڈیل کا حصہ ہے؟ اور کیا یہ اس ملک کی مقدر ہے کہ یہ لوگ جو رانا ثناء اللہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ اگر نیب آزاد ہے 2016-18 میں غالباً کہہ رہے تھے اگر نیب آزاد ہے میں تو تب مانوں گا کہ بی آر ٹی کے کرپشن اسکینڈل میں عمران خان اور اس تیلی پہلوان پرویز خٹک کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو. یہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور انہوں نے اس ملک کا سرمایہ لوٹا ہے. آپ پرویز خٹک مشیر بن جائے شہباز شریف کا تو وہ دودھ کا دھلا ہے. یعنی کہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہتے تھے بی آر ٹی جو ہے وہ تو پرویز خٹک تیلی پلوان کہہ رہے تھے، آج ان کا مشیر ہے. فیصلہ آپ کریں کیا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ساتھ دینے پر 10 سال کی سزائیں اور خربوں اربوں روپے کے مبینہ الزامات کی زد میں رہنے والوں کو وزارتیں اور حکمران نے، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ بد امنی، ظلم، زیادتی کے ہوتے ہوئے ترقی اور امن خواہش ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.